बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। मंजर ऐसा है या ये कह लीजिए कि मंजर साजी ऐसी हो रही है कि हुकूमत के खिलाफ गहरा तंग होता जा रहा है। अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती है। अपोजिशन जमातें इत्तेहादियों से राब्ते भी मजबूत कर रही हैं। मिनी बजट की बाज़गश्त है और फाइनेंस बिल मंजूर होने जा रहा है। कल बहुत अहम दिन है। ये भी कहा जा रहा है कि फाइनेंस बिल देना ज़रूरी था। IMF की शर्त शराइ जो थी वो बड़ी टफ थी, लेकिन अपोजिशन का साथ ये भी कहना है कि IMF की टफ शराइत की वजह यह है कि 3 साल में खान साहब की गवर्नमेंट कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। अगर ख़ास कारकर्दगी होती तो हो सकता था कि ये सब कुछ ना होता। बहरहाल कितनी हकीकत कितना फसाना, वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कि अब भी पाकिस्तान जो है वो सस्ता तरीन मुल्क है, और ये कहा जा सकता है कि कोविड की वजह से जो कुछ दूसरे ममालिक में हुआ वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमारी मईशत मजबूत हो रही है। कितनी हकीकत कितना फसाना, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप ये कहते हैं जी सिंध की सियासत को देखा जाए तो सिंध की सियासत इस वक्त उरूज पर है। लोकल स्टेक होल्डर जमातों के हवाले से कल भी हमने बात की, आज भी बात कर रहे हैं कि लोकल स्टेक होल्डर जमातें सिंध की हुकूमत के खिलाफ बात कर रही हैं। जमात इस्लामी का धरना जारी है। MQM में भी इत्तेहाद की बात हो रही है और रूठों के मनाने की बात हो रही है। इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है उबैद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, उनके साथ मौजूद हैं जनाब अरसलान मिर्ज़ा साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। नोमान रिजवी साहब, आप तजियाकार हैं। सबसे पहले नोमान, आपकी तरफ से हम आएंगे। क्या समझ रहे हैं, मिनी बजट कल पेश होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं, और आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान एक सस्ता तरीन मुल्क है, और ये जो परसेप्शन दी जा रही है ये सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट को के खिलाफ परसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी दुनिया के मुकाबले में यहाँ पे महंगाई नहीं है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बादी के परसेप्शन तो मुख्तलिफ दिए जा रहे हैं। बात सही है आपकी कि दुनिया के मुकाबले में तो वाकई आज भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, इससे तो इनकार ही नहीं। बात यह है कि लेकिन क्या जो क़ुव्वत क़रीद है लोगों की इस आलम में भी क्या मौजूद है? बात ये कि क़ुव्वत क़रीद लोगों की नहीं रही। अब जो भी सिलसिला है, जो भी मतलब मामलात हैं, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, 10,000 चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये इनकी दौरे हुकूमत में भी यही मामला रहे। जैसे जैसे हुकूमतें आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और महंगाई का तूफान तो चलता है। कैसे नहीं है? क़ुव्वत क़रीद नहीं रही। मोटरसाइकिल्स इतनी ज़्यादा बिक चुकी हैं, बात यह है कि आपने मोटरसाइकिल तो लेके दे दी, लेकिन काम तो है नहीं ना किसी के पास भी। आप काम कैसे खरीद रहे हैं लोग? जब वो ये फैक्ट्स एंड फिगर कह रहे हैं कि जी चीजें इतनी खरीद रहे हैं, तो क़ुव्वत ख़रीद कैसे नहीं है? नहीं देखें, वो एक मखसूस तबके को मुझे असल में ये भी नहीं समझ में आता ना कि सही कौन कह रहा है। आधा तो शुमार अलग बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा सस्ता तरीन मुल्क है। कोविड के बाद जो है वो जितना पाकिस्तान ने संभाला है इतना किसी मुल्क ने नहीं संभाला, और बात हो रही है जी हमारा तुर्की के हवाले से कि तुर्की में सबसे ज्यादा महंगाई है। मैं आपको बताऊं, देखिए सना, बात यह है कि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तकसीम बड़ी जबरदस्त है ना, कि एक तबका तो अमीर से अमीर सर हो जा रहा है, और दूसरा जो गरीब आदमी है वो मुसलसल, क्या कोई भी हुकूमत हो, बात इमरान खान की नहीं है, कोई भी हुकूमत हो, आप माजी उठा के देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो बुनियादी चीज़ों की वजह से जो है वो खुशहाल हो गए हों। एक मखसूस तबका, एक बहुत बड़ी आबादी तो हमारी गरीब तबके की आबादी है, 2% मुराद याफ्ता तबका है, वही जो है तरक्की कर रहा है, हर दौर में तरक्की कर रहा है। रहा सवाल मिनी बजट का, तो कहा जा रहा है कि देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तहरीक इंसाफ को गाय बगाए सपोर्ट तो करेगी, उसके मामलात हैं, बेशक शोर मचाएगी, कुछ करेगी, लेकिन वो उनके सामने आके खड़ी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून एक आपकी अपोजिशन मौजूद है जो भरपूर अंदाज में अपोजिशन नहीं है। मैं तो मानती नहीं पीपल्स पार्टी को अपोजिशन। पीपल्स पार्टी तो बैकडोर। चले इस पॉइंट पे आएंगे, पहले अरसलान की तरफ चलते हैं। जी अरसलान, कल मिनी बजट की बात हो रही है और आप समझते हैं क्या होने जा रहा है? सब तमाम पार्टीज आपको सपोर्ट कर लेंगी। वैसे भी बिल तो आप मंजूर करवा ही लेते हैं, कल का बिल भी मंजूर हो जाएगा, क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, वो तो आपको पता चल जाएगा कि मुतहदा अपोजिशन किस तरह डिवाइडेड है आपस में। देखें, मिनी बजट के ऊपर ये है कि खामखा एक सियासत की जा रही है। इट वाज डिसाइडेड, और जो हमारे फाइनेंशियल हालात थे, जो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसमें मजबूरन जो है हमें IMF की तरफ जाना पड़ा है। और अगेन उसके ऊपर मैं बात करूँगा तो फिर पिछली गवर्नमेंट का देखें, फाइनेंशियल जो भी मिसमैनेजमेंट होती है एक पूरा तसलसल होता है। जो पहले के हालात है, मुआशी हालात, फिर उनमें से मुल्क को निकालना। जाहिर है हमारे पास कोई इदारे या हमारे जो कोई रेवेन्यू जनरेशन इतना स्ट्रॉन्ग तो था नहीं। इंपोर्ट लेड इकॉनमी से एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी पर आए, फिर कोविड के भी उसके अंदर असरात हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मजबूरन इसकी तरफ आना पड़ा। लेकिन इसके ऊपर ये है कि अनलाइक अदर पार्टीज़, हमने जो इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं
آئی ایم ایف نے تو 700 بلین کے ٹیکسز کے اوپر بات کی تھی، تو ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں 350 کے اوپر، اور کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر لے کر آئیں جو لگژری آئٹمس کے اندر آتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نان اسینشیل آئٹمس ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مجھے ایک چھوٹی سی بات کلیئر کریں کہ یہ جو اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے اور تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کی 3 سال کی کارکردگی ایسی تھی کہ آپ کو ماننی پڑی وہ شرائط، اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ نیگوسیشن کرنے کی پوزیشن میں ہوتے. آج جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی جو بل پاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی فائنانس بل میں وہ چیزیں بھی شکے بھی شامل ہیں، وہ بھی پاکستان کے خلاف ہی بات جا رہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ آپ نے بل دیکھا ہے؟ نہیں میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں نا، اس میں اسپیسیفک کانٹیکس میں بات کر لیتے ہیں نا. بہت ساری چیزیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ ملک کی سالمیت، اسٹیٹ بینک جو ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کھڑا کیا جا رہا ہے، فائنینشیل اسٹیٹ کھڑا کیا جا رہا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں پچھلے آپ 10-15 دن کے اندر دیکھیں مسلسل اس کے اوپر کلیریفیکیشن گورنمنٹ دے رہی ہے. انشاءاللہ جب کل بل آپ کے سامنے آئے گا، آئی ایم شیور کہ سارے جتنے بھی ہمارے اینالسٹ ہیں اپوزیشن کی جماعتیں سب کے پاس وہ بل جا چکا ہے. کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس میں نہ تو ڈان لیکس بنا، نہ کیری لوگر بل بنا، نہ ہمارے جو ہے کوئی ایم ایل کانسی کا ہوا. فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آ گئی، فورن فنڈنگ کیس کے اوپر رپورٹ آ گئی، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس ملک کے ساتھ جو ہے دیکھیں فائنینشیل حالات جو تھے اس کی وجہ سے کچھ ایسے ڈیسیژنز لینے پڑے، اگر وہ نہیں لیتے تو بینک جو ملک ہے وہ بینک کرپسی کی طرف جا رہا تھا، انسولوینسی. ظاہر ہے اسٹیٹ کو سارے افیئرز بھی چلانے، وہ ساری چیزیں تو یہ آپس میں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں. اگین حالات ایسے ہیں، کووڈ بھی ہے اس کی وجہ سے، لیکن میرے خیال سے جو بیسٹ ڈیسیژن میکنگ پروسیس اس ٹائم ہو سکتا تھا میکسیمم آپٹیمم لیول کے ساتھ وہ کی جا رہی ہے. دوسری ایک اور چیز ہے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو جو حالات ہے، پھر سیکنڈ جو کووڈ آیا ہے، کووڈ کی وجہ سے جو آپ کی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ فائنینشلی سلم کے اندر ہیں. آپ امریکہ کی مثال لے لیں، آپ یو کے کی مثال لے لیں. تو خان صاحب نے سب سے بہتر یہ کام کیا ہے کہ جو سوشل ویلفیئر کے جو کام کیے اس میں احساس کی جو ریمیٹنسز ہیں لوگوں کو وہ لے کر آئے. پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کی، کیونکہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. تو جب گورنمنٹ کے اندر ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے فیکٹرز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے کہ جس کے اندر جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، جو ایک اوپر کلاس ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. یہ سے باتیں مہنگائی نہیں دیکھیں مہنگائی تو ایک گلوبل فینومینا ہے نا اس ٹائم. کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں. نہیں وہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ابھی بھی سستا ملک ہے. مجھے تھوڑا سا سمجھائیں، میں تو عام فرد ہوں نا تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں بڑھی، سب دنیا کے اندر بڑھی. لیکن آپ اگر بیسک کموڈیٹیز کی اگر بات کریں، آپ انٹرنیشنل پرائسز کو بھی اگر اس میں کمپیریزن میں جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی سستی ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی ڈومیسٹک ایلیمنٹس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایلیمنٹس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے، جس میں آپ کے فیول پرائسز ہیں. فیول پرائسز کی وجہ سے بہت بڑا ایک دھچکا آتا ہے ہماری طرف. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ ایسی کی جا رہی ہے کہ کم سے کم ڈیمیج اس ملک کے اوپر آئے. چلیے جی، ہم امید رکھتے ہیں کہ کم سے کم ڈیمیجز آئے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ منی بجٹ پہ صرف موت پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا، باقی تمام چیزوں پہ ٹیکس ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اپوزیشن کا دعویٰ. عبید شاہ صاحب، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے جی موت پہ صرف ٹیکس ہی لگا، باقی سب چیزوں پہ ٹیکس لگا. ارسلان مرزا صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اس کو پڑھ لیں چیزوں کو. میں تو صرف ایک اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی، اسپیشلی جو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس پہ بات کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں، منی بجٹ آنے والا ہے، پاس بھی ہو جائے گا، جیسے تحریک انصاف نے پہلے بھی 50-60 بل ویسے بھی پاس کروا لیے ہیں اور مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ایک عددی گیم زیادہ ہے. جس طرح سے سندھ گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو سندھ میں بھی عددی نمبر زیادہ ہے، تو بل تو پاس ہو ہی جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا، یہ جو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں نا حکومت کے وزراء، خان صاحب یا اور دوسرے لوگ، خان صاحب ہر تھوڑے دن بعد جب بھی خطاب کرتے ہیں نا، کہیں 1 دن 2 دن بعد 4 دن بعد ان کو شوق ہے خطاب کا کافی، تو وہ بڑا اچھا فلسفیانہ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا وقت آنے والا ہے. ان کا ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ وہ اچھا وقت آنے والا ہے. سر وہ اچھا وقت آنے کی وجہ سے تو ووٹ پڑے تھے نا. خطرہ ہے کہ بہت برا وقت آنے والا ہے، خدا نخواستہ. مجھے ان کی اچھا وقت کیا آئے گا، جیسا ہے ایسا رہ جائے، مینٹین ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا، کیونکہ پہلے ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی
3 से 4 अरब डॉलर पे। पिछली हुकूमतों का ये कहते हैं ना, तो 3-4 अरब डॉलर पर डेट सर्विसिंग थी। अभी वो 32 अरब डॉलर के नए कर्जों के बाद वो 12-13 अरब डॉलर पर जाके खड़ी हो गई है। लेकिन ये भी तो देखिए ना, 2008 से शुरू होता है ये गेम, 2008 से अब ये 2023 की तरफ हम जा रहे हैं। 2008 को आप पुरानी बात को तो छोड़े, 32 अरब डॉलर के नए कर दें, 127 अरब डॉलर पे खड़े हैं अभी हम। डेट सर्विसिंग हमारी कहाँ चली गई अगले 6 महीने में? आज जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, गवर्नर साहब स्टेट बैंक खिताब कर रहे थे, वहां वो कह रहे थे कि 60 यानी 6 मिलियन 60 लाख नौकरियां भी लूज होंगी। मुझे याद पड़ता है कि ये वही गवर्नमेंट है, वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमारा डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि हम जो है वो डिफॉल्टर्स में जा सकते हैं, और हमारे पास 200 जो है वो मईशत दान है जो कि चीजों को संभाल सकते हैं। 200 मईशत दान में से गवर्नर इशरत हुसैन साहब, डॉक्टर गवर्नर जो थे, गवर्नर स्टेट बैंक, वो पहले टॉप के सरबराह थे टीम के, वो लपेट के लैपटॉप अपना बंद करके चले गए। अब उनको तो कोई वजूद भी नहीं बचा, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के लेकिन वो डेफिसिट अभी ज्यादा हो गया है। देखें मिस मैनेजमेंट, फाइनेंशियली क्लीन होना। अभी तो भाई बात कर रहे थे, बिरदा साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि गरीब का सोचते हैं, ये सोचते हैं, वो सोचते हैं। कह रहे उनका कसूर नहीं है, मजबूरी थी, इन हालात में यही हो सकता देखिए, वो तो ये भी शुक्र नहीं कहते कि कायदे आज़म ने गलत पाकिस्तान दे दिया बना के। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक के हवाले से भी बात की थी कि स्टेट बैंक जो है, मेरी अर्ज सुनिए। देखिए खान साहब, इन्होंने कहा कि IMF का पैकेज, आप मुझे बताइए, मैं आपको कम से कम 1000 नाम अगर मैं 15 दिन बैठ जाऊं तो लिस्ट दे सकता हूं जिनके पास बिलियंस में रुपया छुपा हुआ है। 5-5 करोड़ की गाड़ियां चलाते हैं, 30-30 करोड़ के घरों में रहते हैं, और 25,000 पे टैक्स भरते हैं। अपने खिताब में कहा है कि माफिया है, रिंग रोड के हवाले से भी कहा कि माफिया के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं बताए ना? एक सरकारी अफसर को उठाएंगे ना तो उसके पास 10-10 अरब रुपए की जायदाद निकलेगी। अभी PTI के मौजूदा इस हुकूमत के साथ भी हैं। अच्छा, आप तो PTI में से एक साहब निकल आए, जवाद साहब, वो कहते हैं तुर्की में जायदाद है, नाम नहीं बता रहे, अभी वो और पंडोरा बॉक्स खुलेगा। वो कह रहे हैं 3 सालों में कितने लोग अरबपति हो गए तुर्की में, कौन कौन सी, मैं सब बताऊंगा। देखें, ये कोई गरीब वरीब की बातें, ये सब सारी बातें बस ये ऐसी ही हैं। इनका टाइम पूरा होने वाला है, टाइम पूरा कर रहे हैं लोग, दुआएं मांग रहे हैं कि इस हुकूमत से जान छूटे। अच्छा। किसी तरह से ये अपने घर जाएं, जान छूटे। अफसोस की बात यह है कि जो जान छुड़ाने की जिनकी तरफ देखा जाएगा वो खुद भी सारे नाकारा और नाअहल हैं, और उन सब के मफादात भी, कमिटमेंट भी आवाम के साथ नहीं है। उनके अपने बैगेज बहुत है, उनका अपना सामान बहुत है, उन्हें अपने एक सामान से कमिटमेंट है, चाहे नून लीग हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो। वरना इस हुकूमत से लोगों की जान बहुत जल्दी छूट गई होती। इतनी नाअहल हुकूमत है, अनपॉपुलर हुकूमत है। मैं आपको क्या बताऊं, यानी आप इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा ये करें कि जो उनके बेहतरीन, शदीद और जबरदस्त किस्म के हामी थे, उसमें से 70-80% तो लौट चुके हैं, पीठ दिखा चुके हैं खान साहब को। अब इतनी बुरी सूरत हाल है। बिल्कुल यही सूरत हाल है, चाहे माने या ना माने। मैं नोमान की तरफ आती है, लेकिन नोमान मैं चाहूंगी कि अरसलान से पहले जवाब ले लूं, क्योंकि आपसे मैं लोकल सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, अरसलान जवाब दें इस हवाले से। देखिए, अगर बात करनी है तो नाम लेके बात करते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या चीजें हमारे पास भी है, मैं एश्योरेंस देता हूँ उसके ऊपर, मैं लेके जाऊंगा चीजें। देखिए, इस पार्टी के अगेन मैं वो एक चीज मैं मानता हूँ, इस पार्टी के अंदर जो हमारा वर्कर है ना, वो भी इतना इम्पावर है कि वो अपने चेयरमैन तक ये चीजें लेके जा सकता है। और कभी भी कोई भी चीज, आपने देखा गैस क्राइसिस के ऊपर हमारे MNAs MPs ने किस तरह उसके ऊपर आवाज उठाई है, अवाम के साथ खड़े हुए हैं। ये कोई फैमिली डोमिनेटेड बिजनेस या वो रन नहीं कर रहे हैं। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ सीरियस पॉलिटिकल पार्टी। आप बजाय तनकीद करने के, आप पॉजिटिव तनकीद करें, आप नाम दें कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, ऑन एयर नाम लें। मैं उसके ऊपर कहता हूं कि हमारी पार्टी अगर नहीं कहती तो हम कसूरवार है, दोबारा कटहरे के अंदर खड़े होंगे। लेकिन अगर सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ खान साहब को ही बुरा कहना है तो करते रहें। देखें, हम जो, मैं अगेन आपके सामने जो बात करता हूं ना, खान साहब ने जब भी कोई बात की, हमारी फाइनेंशियल टीम है या कोई भी टीम है, वो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को उठा लें, उसको चैलेंज करें जी कि यहाँ पे ये जो वेरिएंस आप ले रहे हैं ये गलत ले रहे हैं। बाकी अगेन जो बात आ रही है, देखें, मैंने आपके सामने वो पहले चीज रखी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जो कोविड के जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उससे अभी तक नहीं संभल पाए। ये तो पाकिस्तान के अंदर आप शुक्र अदा करें कि एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी हुई है कि जो गरीब का सोचती है और गरीब के लिए इस तरह की चीजें लेकर आती है। आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं, जहां पे जो बेसिक कमोडिटीज हैं, जो एसेंशियल आइटम्स है, उसका वेरिएंस देखें फेडरल के साथ और बाकी सूबों के साथ। आप देखें थर के अंदर क्या किया है, तालीम के ऊपर बात करें, चीजें तो रखें, पॉजिटिव रखें। मैं अगेन आपके सामने कहता हूं, क्रिटिसाइज करें, मोर देन वेलकम, लेकिन उस चीज के ऊपर लेकर आए। तनकीद करनी है तो तनकीद करते रहे, हमें तनकीद से कोई हम घबराते नहीं है। लेकिन किसकी होगी? देखिए, मैं अगली गवर्नमेंट, देखिए मुझे मुदाखलत नहीं करें, देखिए आप बात करें, मैं तो बिल्कुल उसमें बोलता भी नहीं हूँ। अब जो मर्जी अपनी बात दिल के सामने रखिएगा। अगली गवर्नमेंट देखें, अगेन परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर अगली गवर्नमेंट आएगी। हम ये समझते हैं कि हमने
جو فائنینشیل کرائسس اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں، اگر کووڈ کے حالات نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزیں اس سے پہلے پری کووڈ آپ دیکھ لیں. آپ جو پی آئی اے کے اوپر جو ریونیو جنریشن ہے اس کے اوپر جو اداروں کے اوپر اگلی گورنمنٹ کی امید ہے آپ کو آئے گی؟ کیوں نہیں ہے، obviously ہم optimistic ہیں اس کے اوپر لے کر آئیں گے. نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ آئے گی بلکہ سندھ کے اندر جو ہے ہم optimistic ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے اندر یہ جو سندھ گورنمنٹ جو ہے ہم لے کر آئیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم کیونکہ گراس روٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر لے کر آپ بے شک لے کر آئیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر اور سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور آپ کے سامنے ہے یہی حالات، یہی اس پارٹی کے اندر صرف یہ صلاحیت ہے. باقی صرف زبانی جمع خرچہ، کسی کے پاس نہ تو کوئی پالیسی ہے نہ امپلیمنٹ کرنے کی اس کی ول ہے. آپ نام لے دیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا چیزیں کرنی ہیں. عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے؟ دیکھیں عدم اعتماد جو ہے لانا چاہ رہے ہیں، شوق سے لے کر آئے. عدم اعتماد کی انہوں نے بات کی تھی، خان صاحب نے جا کے اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تھا، دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں. سو بسم اللہ. میں تو کہہ رہا ہوں میدان حاضر ہے، گھوڑا حاضر ہے، آپ کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو لگتا ہے اتحادی پیچھے ہٹیں گے؟ اتحادی دیکھیں ہماری پالیسیز ایسی ہیں، کل آپ کو پتہ چل جائے گا. اتحادی تو اگر پیچھے ہٹنے ہوئے تو کل ہٹ جائیں گے، آپ کے سامنے وہ ساری چیز آ جائے گی. دیکھیں پالیسیز کے اوپر کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، ڈس انفارمیشن سیل بڑی اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے، بڑا ایفیکٹولی کام کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان حالات کے اندر سیاست کے ساتھ اگر تھوڑا سا تعمیری کام کر لیا جائے جو اس گورنمنٹ نے کام کیے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ وہ تین ماہ اہم ہے. 3 ماہ کیوں اہم ہے؟ 3 ماہ اس لیے اہم ہے، سمجھ نہیں آیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشیل کرنچ جو ہے گلوبلی اس نے ڈسٹرب کی ہوئی چیزیں، بہت سارے ایسے اس کا اپوزیشن سے حکومت سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے اپوزیشن دیکھیں اپوزیشن تو ایسی ہے، اپوزیشن تو 3 مہینے 6 مہینے پہ لات مار کے تو گورنمنٹ ہٹانے کی بات کر رہی تھی. کبھی جمہوریت ان کو یاد آ جاتی ہے، ابھی کرنا چاہ رہے ہیں. 27 فروری ہونے جا رہا ہے، 23 مارچ ہونے جا رہا ہے. مور دین ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، ایڈونچر جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. سو بسم اللہ. باقی جو اس پروگرام کے اندر بات ہوئی ہے، احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے بھی رابطے کر رہے ہیں اور مستقل آپ کے اتحادیوں کے پیچھے. سیاست کے اندر روابط ہوتے ہیں، ہم کسی کے اوپر میں اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی ہوں جو خان صاحب نے کہا ہے کہ 3 ماہ اہم ہے، وہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کہا ہے، وہ اپوزیشن اور حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سیاست کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے ہمارے اہم ہیں اس کے اوپر. باقی روابط کرنا چاہ رہے ہیں، ہر گورنمنٹ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی ول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کچھ مفادات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کی سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کوشچن ریز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے اپوزیشن جتنا ایکٹیولی رول ادا کرے گی ہمارے لیے اتنا اچھا ہے. اپوزیشن جب اپنے اختلافات اندرونی خلفشار سے جب نکلے گی تو تب ان کو پتہ چلے گا. میرے خیال سے یہ ٹائم ایسا ہے کہ جہاں پہ تعمیری سیاست کو فروغ دینا چاہیے، یہ بات بہت اچھی ہے، بجائے یہ کہ تخریبی سیاست کے اوپر چاہے کوئی سانحہ ہے چاہے کوئی ڈپارٹمنٹ ایشو ہے آپ لے کر آئیں. دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے نا، ہم سارے پاکستانی ہیں نا. ہو سکتا ہے میں کسی اور آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہوں، آپ کسی اور کو کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ایک عقل، سوچ، سیاسی بصیرت ہے، لیکن ہے تو یہ ملک ہے نا، ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور اگین میں ایک چیز آپ کو بڑا کلیریفائی کر دوں، خان صاحب نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم ایک ریشنل کے اوپر کھڑے ہیں، ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہیں. اگر کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں لگتا ہے فار دا ٹائم بینگ ہمارے منسٹرز کے اینڈ سے کسی بھی گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی ہے جس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے اور خان صاحب اس چیز کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی ریئل ٹائم آپٹیمائزیشن ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتی. وہ فیملی ڈومینیٹڈ بزنس ہے. سر عثمان بزدار کے خلاف کبھی کوئی پارٹی کے اندر سے بات نکلی ہے کیا؟ نہیں دیکھیں عثمان بزدار صاحب کے جو پرفارمنس ہے، دیکھیں پرفارمنس کے اوپر بات، پرسنالٹیز کے اوپر ہم بالکل نہیں پرسنالٹی پہ بالکل بات نہیں کریں، پرفارمنس کے اوپر بات کریں. پرفارمنس جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ بہترین. ہاں لیپسز اس وجہ سے ہیں کہ بیوروکریسی از اے چیلنج، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر جب آپ جا کے دیکھتے ہیں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس اتنی زیادہ ہیں، پھر جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ جو جب یہ جاتے ہوئے اپنا مال سمجھ کے دان کر کے جاتے ہیں اور خالی کر کے جاتے ہیں. کبھی پارٹی کے اندر سے کوئی بات آئی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، پازیٹیو کریٹیسزم دیکھیں پارٹی میں کسی بھی لیول کے اوپر ہوتا ہے، کسی بھی لیول کے اوپر ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں بزدار صاحب سے زیادہ اہم جو ہے آپ دیکھیں پوری تنظیم جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی ہے اور اس کی اگین جو ہے وہ لے کر مریض آنے کے وقت بھی وہ وہاں پہ موجود تھے نا. آگے بات کرتے ہیں جی پارٹی کے حوالے سے بھی. اینی وے نعمان آپ کی طرف آتے ہیں. نعمان کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے جو اتحادی ہیں اسپیشلی ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، کاف لیگ کے حوالے سے. کاف لیگ کی بات کم ہی ہوتی ہے، ایم کیو ایم کی بات ہوتی ہے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ کہ کیا وہ صرف اتحاد کے مزے لے رہے ہیں اور یہ حکومت کے مزے لے رہے ہیں؟ ایک تنزیہ بات بھی آتی ہے تحریک انصاف کی طرف کہ کیا کر لیں گے، ہمارے ساتھی ہیں جی. اس سے پہلے میں ایک بات کروں، بلاول صاحب نے بات بولی ہے، سری کا جو بحران ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب
اس لیے ہمیں قبول ہیں کہ نہ تو ان کے آنے والے کوئی بیٹے پوتے نواسے موجود ہیں، ان کی ٹیل نہیں ہے، یہ 2 سال زیادہ زیادہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بھٹو برہان جو ہے بھائی کون ہے اس کے بعد؟ عمران خان کے بعد کوئی کھڑا تو نہیں ہے تحریک انصاف کا. عمران خان ہٹ جاتے ہیں اگر تو کوئی بھی نہیں تحریک انصاف میں. لیکن یہ جو 50 سال سے برہان بھٹو نامی برہان ہے اور 50 سال سے وہ برہان ہے اور آنے والے میں 20 اب بلاول صاحب تیار ہو گئے 5-10 سال ان کو بھی بھگتیں گے. اس کے بعد آصف بھٹو بھی تیار ہو جائیں گے اور پھر پتہ نہیں کون کون تیار ہو جائے گا. اس برہان سے کیسے نپٹیں گے؟ رہا سوال آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم. 2 باتیں ہوں گی. ایک طرف آپ وہ ان کو بحران کہتے ہیں جو وراثت کی سیاست کرتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ختم ہو جائے پوری پارٹی موجود ہے. نہیں میری بات نہیں سمجھے آپ. دیکھیں میں نے بولا نا اگر عمران خان صاحب کے بعد کوئی نواز صاحب ہوتا تو نہیں آئے گا تحریک انصاف کی سیاست کرنے. عمران خان صاحب کی ٹیل ختم، مطلب کوئی اور آئے گا. لیکن جو یہ عمران خان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا عمران خان کو کہ یہ برہان ہے، میں نے اس پہ یہ بات بولی ہے کہ خاندانی برہان تو یہ ہے جو ہم بھگتیں گے آنے 50 سال میں بھی، شاید آگے بھی بھگتیں گے. جو بھگت رہے ہیں وہ تو بھگت رہے ہیں اس برہان کو، لیکن مزید تیاری ریڈی ہے. اب آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا کیا حصہ ہے، مطلب خل سے ہارڈ 6 یا 7 ایم این اے ان کے. بات یہ ہے کہ لیکن اس کے بغیر حکومت چل بھی نہیں سکتی. مان لیتے ہیں آپ کی بات، ٹھیک ہے انہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بتائیں جس کرائسس سے جن حالات سے میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان گزر رہی ہے یا گزری ہے، وہ اپوزیشن تو افورڈ کر ہی نہیں سکتی. کس طرح افورڈ کرے گی اپوزیشن؟ آپ مجھے بتائیے. تو تمام ان کے رہنماؤں پہ آپ نے پابندی لگا دی، ان کے تمام دفاتر بند کر دیے، ان کو ایک جگہ پیک کر دیا. اچھا اپوزیشن وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے کراچی کے عوام اگر ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے چپ ہے کہ جی ابھی اپوزیشن نہیں افورڈ کر سکتے. مجھے لگتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات یہ کہ وعدے وحید تو ہیں، پوری عوام عمران خان کے وعدے وحید کا انتظار کر رہی ہے. عمران خان کو ایک طرف رکھ دیں، میں کراچی کی سیاست کی بھی بات کر رہی ہوں. میں کراچی کی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں عمران خان کے وعدے وحید کی پوری قوم انتظار کر رہی ہے. میرے خیال سے ایم کیو ایم بھی انتظار ہی کر رہی ہے جو وعدے وحید کیے گئے. ایم کیو ایم تو بہت پہلے سے ہے نا، ابھی عمران خان صاحب کو تو چھوڑ دینا. تحریک انصاف کے ساتھ یہ تو 80s کی کہانی ہے نا. نہیں تحریک انصاف کے ساتھ ایم کیو ایم جب ہے نا، میں جب کی بات کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی انتظار کر رہی ہے عوام کے ساتھ، کہ وہ بھی انتظار کر رہی ہے کہ بھائی جو وعدے وحید کیے ہیں شاید انہوں نے کراچی والوں کے لیے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کراچی والوں نے 5 سال مکمل ہو گئے اور وعدے مکمل نہیں ہوئے تو پھر کیا جو عوام اشر کرے گی میرے خیال سے وہی ایم کیو ایم ان کے ساتھ اشر کرے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف سے یہاں کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ نہیں وہ جانتے ہیں، اسپوکس پرسن نہیں ہے. میں لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ جو عوام کرے گی میرے خیال سے ان کو وہی کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تحریک انصاف کے یہاں ایم این اے ایم پی اے کراچی سے جیتے گئے یا جتوائے گئے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ جتوائے گئے. میں نے کہا یہ ایک الگ بحث ہے، جیتے گئے ہیں جتوائے گئے. آپ نعمان آپ بات بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کو کلیئر بھی نہیں کر رہے. آپ نے خان صاحب کی بھی بات کی، اس کو بھی کلیئر نہیں کیا. آپ نے جو یہ بھی کہا کہ جتوائے گئے تو جتوائے گئے، کوئی بھی تو جتوائے گئے اس طرح کہ ان کو پتہ ہی نہیں جو جیت گئے وہ ابھی تک جو انجوائے کر رہے ہیں ہالیڈیز گاؤں میں جا کے، گاؤں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جیت گئے. لیکن وہ کہاں پر ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ کراچی والوں نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کی تحریک انصاف کو. کہاں پر ہیں بھائی؟ کوئی آواز آپ کو مطلب ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے پی ایس پارٹی اپنے پیروں پہ کھلاڑی کیوں مار رہی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. سوئے ہوئے شیر کو جگا رہی ہے. سارے لوگ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، مطلب چاہے حقیقی ہو، ایم آئی ٹی ہو، خالد مقبول صدیقی صاحب ہو یا پی ایس پی ہو، یہ سب لوگ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. بھائی کیوں ایسے بے وقوفی کر رہے ہو؟ ایک بھی لیں گے آپ ساتھ بات مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، مطلب ہونے جا رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی لوگ ٹوٹ کے ان کے پاس آئے، انیس قائم خانی جیسے لوگ جو کہ آوازیں آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے نا. عامر خان صاحب بات کہہ کے نکل کیوں رہے ہیں؟ میں تو بات یہ ہے کہ عامر خان صاحب بھی آئے تھے. رپورٹیں تو یہی آ رہی ہے نا کہ سب لوگ یہ لوگ سب ملنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پی ایس پی کو مائنس کرنے کی بھی بات کی. میں نے کہا کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی بڑی بات کر رہے ہیں. بالکل میں آپ کو بالکل اتھینٹک بات بول رہا ہوں کہ انیس قائم خانی صاحب جو ہیں وہ تنظیمی امور کے حوالے سے عبور حاصل رکھتے ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں، اور ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. جس طرح آپ نے اخبار میں ٹی وی پہ چلا تھا کہ عامر خان صاحب شرط الباس سے ملاقات ہو رہی. یہ پی ایس پارٹی ایک نوٹیفیکیشن پہ ان کی سیاست ختم کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک نوٹیفیکیشن پہ، وہ نوٹیفیکیشن ہے کوٹا سسٹم ختم کر دے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ جو مہاجر سیاست کر رہے ہیں، اردو بولنے والے اور دیہی اور شریفہ کر رہے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن پہ سیاست ختم ہے. لیکن تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے مل کے کام کر رہی ہے؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو سندھ کے خلاف باقاعدہ تنقید کی ہے، ابھی سامنے آپ کے سامنے تنقید کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے خلاف. دیکھیں میں یہ آپ نے ابھی بات کی کہ بل تو پاس ہو جاتا ہے، جہاں ضرورت پڑنی ہوتی ہے وہاں بائیکاٹ بھی. ایم کیو ایم کرتی ہے نا بل پاس، کاف لیگ کرتی ہے نا بل پاس، باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن بل پاس کرتے ہیں. میرے ہی پروگرام میں تحریک انصاف کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آگے کہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا، بل تو ہم پاس کروا لیں گے. ان کی 2-4 وزارتیں ان کو اسی طرح سے لے کے، یعنی کہ آپ سامنے باتیں ہو رہی ہیں، یہ میرے آن ریکارڈ باتیں میں آپ کو بتاؤں. بالکل ہو رہی ہوں گی، تو غلط کیا اور بھگت بھی رہے تو شلنگ تو ہو گئے. اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج کہاں کھڑے ہیں؟
کیا حصہ رہ گیا ان کا؟ یہ بے وقوفیاں ہیں نا ان کی جو مزید کر رہے ہیں. لیکن اب جو موو چل رہی ہے وہ انتہائی خطرناک موو ہے. دیکھیں یحییٰ خان کے زمانے میں جب اکبرین تھے, جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کو صوبہ بنا دو, جب 1 یونٹ ختم ہوا تھا, تو جب اس وقت کے حکمران تھے یا جو اکبرین تھے انہوں نے منع کر دیا اور یہ ایک نوٹیفیکیشن پہ سندھ کا حصہ ہو گیا. تو یہ اگر آج انہوں نے صوبے کی تحریک کو مضبوط نہیں کیا مل کے, تو ان کے اوپر بھی تاریخ لانتے دے گی. نعمان صاحب بہت ساری باتیں کرتے ہیں, آپ صوبے کی بھی بات انہوں نے کر لی, بہت کچھ ہے. سندھ کی سیاست پہ بات کریں گے, ایک بریک ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی عبید شاہ صاحب. سندھ کی سیاست کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ بہت ساری باتیں نعمان کہہ کے نکل گئے. میرا پروگرام میں آج کا یہ ٹاپک تھا نہیں, لیکن نعمان نے جو کچھ باتیں کہی ہیں وہ آپ کے بھی سامنے, ہمارے سامنے. اس جو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ گئے نا اور کہہ کے نکل گئے ہیں, تو اس میں بہت ساری کہ پی ایس پی کی ٹوٹنے کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہ چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں. ملنے کی بات تو ہے, یہ تو ہے, لیکن کیا یہ بھی سندھ کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تحریک انصاف کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وفاق کے کان میں کچھ جونی رینگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ اگر جماعت اسلامی احتجاج میں بیٹھی ہوئی ہے تو کب تک بیٹھی رہے گی؟ اس سے کسی نے رابطہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں جماعت اسلامی کا احتجاج بڑا اہم موضوع ہے کراچی کے حوالے سے, اور بلدیاتی قانون پر بھی جو ہے. لیکن میں چاہوں گا 2-3 باتیں مختصراً, مرزا صاحب نے جو باتیں کی میں نے مداخلت ان کو پسند نہیں آئی, میں رک بھی گیا. میں وہ 2-3 باتیں کر دوں. انہوں نے کہا کہ نام لیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ اگر ذرا سے بھی انٹرسٹ لیتے ہیں اپنی حکومت کے معاملات میں تو آپ دیکھیں گے کہ علی زیدی کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ خسرو بختیار نے ابھی 2 دن پہلے قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ جی 3.3 ملین, وزیر اعظم کو کسی نے بتایا کہ کسان چیخیں مار رہے ہیں, فرٹیلائزر نہیں مل رہا. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا سب سے بڑا پورشن ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. 63% مین پاور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کی, اور کسانوں کو فرٹیلائزر نہیں مل رہا. انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی, خسرو بختیار صاحب نے کہا کہ جی 3.3 ملین ٹن ریکوائر ہوتا ہے, 1000 ٹن, اور 3.3 پروڈکشن ہوئی ہے, بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. تو سب نام لینے کی بات کر رہے ہیں, وہ شبر زیدی صاحب بھی کچھ کہہ گئے, اس کے بعد مکر گئے. آپ سنیے, شوکت ترین صاحب نے 50,000 ٹن کا آرڈر دیا. آج حالت ان کی حکومت کی یہ ہے کہ اپنے وزراء حکومت سے جھوٹ بولتے ہیں. اپنے وزراء وزیر اعظم صاحب کو غلط بتاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ہی غلط, فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ہی غلط اعداد و شمار دیے جاتے ہیں. واڈوا صاحب نے بھی یہ بات. اب آپ یہ بتائیے, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا, جو بھائی کہہ رہے تھے کہ یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کی اور بھلائی کی اور اس کی بات کر رہے تھے. اب پارٹی میں سے اندر سے آواز اٹھتی ہے, یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کرتے. تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے تحفے چھپا لیے. آج پوری پارٹی میں سے ایک آدمی نکلے, ہزاروں آدمی کی پارٹی ہے نا, اتنے سارے لیڈر ہیں, ایم این اے, ایم پی, ایم این. کسی نے پوچھا وزیر اعظم صاحب آپ تحفے بتانا کیوں پسند نہیں کر رہے, کیا تحفے ملے؟ آپ نے جواب دے دیا قومی اسمبلی میں. یہ پرسنل بات نہیں ہوتی, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب تو جب اپوزیشن میں تھے تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ٹی وی پہ لیٹر لکھا تھا انہوں نے کہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ٹائم دو, برطانیہ میں اپوزیشن کو ٹائم ملتا ہے. وہ تو مثالیں کہاں دیتے تھے. آج وہ تحفہ چھپا لیتے ہیں, پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جو نواز شریف صاحب نے جواب دیا تھا وہ انہوں نے قومی اسمبلی میں جواب دے دیا, وہی اسٹینڈ لے لیا انہوں نے. بہرحال صرف میں یہ ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتا تھا, ان کی اس کے لیے یہ میرا موضوع نہیں. ہم واپس آتے ہیں سندھ کی سیاست کی طرف. آپ بات کر رہی ہیں نا سندھ. دیکھیں, دنیا میں بلدیاتی حکومتوں کو جن ملکوں نے ترقی کی ہے, کامیاب ہوئے ہیں, جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے بلدیاتی محکموں کو بہت مضبوط کیا ہے, خود مختار بنایا ہے, انہیں ٹیکسز کا اختیار بھی دیا ہے, چھوٹے موٹے معمولی ان کے اپنے بجٹس ہوتے ہیں, اپنے ریسورسز ہوتی ہیں. پرائمری ایجوکیشن, ساری بیسک ہیلتھ کیئر سارا آپ کا لوکلائزڈ ہوتا ہے. ایون ٹریفک کے معاملات بھی ڈسٹرکٹ کے سطح پہ, فٹ پاتھ, پارکس, یہ سارے کچھ لوکلائزڈ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سارا کچھ جو ہے صوبائی حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, کچھ دینا ہی نہیں چاہتی بلدیاتی حکومت کو. اب وہ سعید غنی صاحب باتیں کر رہے تھے کہ جی 2001 والا نظام پرویز مشرف کا ٹھیک تھا, اب وہ اس وقت حلال تھا, اب کیوں حرام ہو گیا. جماعت اسلامی کے اعتراض پہ انہوں نے تبصرہ کیا. کے ایم ڈی سی اور عباسی شہید بھی آج اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بھائی اس کے پاس تو اختیارات بہت زیادہ تھے. پرویز مشرف نے تو بہت زیادہ اختیارات دیے تھے ان کو, آپ چھین لیا اور مثال ان کی دے رہے ہیں کہ وہ حلال تھا یہ حرام ہے. سارے اختیارات یہ چھین لینا چاہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے مشرف صاحب کچھ اچھے لگنے لگے پروگرامز میں, دیکھ رہی ہوں کہ مشرف صاحب کی بات واپس ہونے لگی ہے. جی کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں, بلدیاتی محکموں کو یہ اختیارات دینا نہیں چاہتے, وہاں بھرتیاں خود کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کے فنڈز ریسورسز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, گرانٹس پہ ان کو چلانا چاہتے ہیں. حالانکہ بلدیاتی محکموں کو اگر یہ خود مختار بنائیں گے تو ان کا برڈن خود کا کم ہوگا, ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی. مگر اتھارٹی
براہ راست استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کو لوڑا. اب جماعت اسلامی کو تو میں کہتا ہوں کراچی کی, ہم ایز اے کراچی آئٹ میں ان کو زبردست جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ سردی میں بیٹھے ہیں بڑے عزم سے, اور وہ کہتے ہیں یہ قانون ہمیں منظور نہیں, بیٹھے ہیں. اور ایک ماحول بن گیا ہے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب کی وہاں پہ حمایت کے بعد, ایک ماحول بن گیا کہ کراچی آئٹس اپنی پولیٹیکل ڈیفرنسز کو بھول کر اس بل پر اس کے خلاف مل کر کھڑے ہو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی تھوڑا سا جھکنے پر, شاید بیک فٹ پر جانے پر کچھ مجبور ہو رہی ہے. چاہیے اس پہ یہ وفاق کا تو موضوع نہیں ہے. وفاق اگر چاہے تو ایک مطلب وفاق اگر چاہے تو ایک یونیفارم اور یونیفائڈ لا دے سکتی ہے پورے ملک کے لیے بلدیاتی. ایسا ممکن ہے. ایجوکیشن سسٹم دیا جا سکتا ہے, جوڈیشل سسٹم دیا جا سکتا ہے, ایک لوکل باڈی سسٹم بھی دیا جا سکتا ہے. پورے ملک کو ایک ہی نظام, تمام صوبوں میں ایک ساتھ انتخابات ہوں, ایک ہی شیڈول ہو اور ایک ہی جیسا نظام ہو. بہرحال وفاق نے ظاہر ہے اختیار دے دیا صوبے کو, ہر صوبہ اپنے اپنے حساب سے چلتا ہے. ذمہ داری صوبے کی ہے اس معاملے میں, اور صوبائی جو حکومت ہے اس کا یہ آئینی فرض ہے کہ وہ اختیارات. بیک فٹ پہ جانا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو. میں یہ سمجھتا ہوں جانا ہی پڑے گا, جتنا عزم اور استقامت اب یہاں کراچی آئٹس دکھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اس پر لچک دکھانی پڑے گی اور کچھ سنجیدہ قسم کی تبدیلیاں اس قانون میں لانی پڑیں گی ان کو. جی ارسلان مرزا صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. پہلے ان کی بات کا کوئی جواب دینا چاہیں گے, سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کروں؟ نہیں دیکھیں, جواب تو خیر اٹس این اینڈ لیس ڈیبیٹ جس کے اوپر میں بہت تفصیلاً بات کر سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بلدیات کا جو کالا قانون ہے اس کے اوپر بات کرنا زیادہ اہم بھی ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں, ہمیشہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی رہی کہ ہم اختیارات کی منتقلی نیچے کی سطح تک لے کر آ رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کرنے کی وہ ساری کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جب عملاً اس کے اوپر جب کام کرنے کا ٹائم آیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے پوری بددیانتی سے اس کے اوپر کیا. بل جب گورنر صاحب کے پاس آیا, گورنر صاحب نے اس کے اوپر 12 آبجیکشن اس کے اوپر بڑے لاجیکل اس کے اوپر ریز کیے جو کہ جمہوری اقدار کے ٹوٹلی منافی تھا. پھر باقی یہ چیز آ جاتی ہے کہ جماعت اسلامی کر رہی ہے, جی کرنا چاہیے, ہر آدمی کو حق ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی کے اندر فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بھی اس کے اوپر کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کراچی کے جو صدر تھے خرم شیر زمان صاحب, انہوں نے پوری بزنس کمیونٹی, جتنے بھی آپ کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے, آل پارٹیز کانفرنس کی, سب لوگوں کو ایک اس چیز کے اوپر لے کر آئے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات کی منتقلی. پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آتی ہے نہیں آتی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم ایک ایسا بننا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ امپاور کیا جائے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, بیکاز وہ گلی محلے اور یہ ساری چیزیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے وہ نیچے کے لیول سے ہوتی ہے. یہاں پہ سب سے بڑا جو ایک کوشچن ریز ہو رہا ہے, ایک تو اختیارات کی منتقلی, دوسری بات یہ ہے کہ ریوی جنریشن جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے. تو ان کی بددیانتی بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جب بھی پیسوں کے معاملات کے اوپر بات ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر امپیشنٹ ہو کے اس طرح کے نان ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر جا کے اس چیز کو کرتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ بل لینا پڑے گا واپس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اگر لے کر آتے ہیں, اور آج ان کو مشرف والا سسٹم یاد آ رہا ہے, 2013 کے سسٹم کے اوپر ہمیشہ جو ہے تنقید کی جاتی ہے. 2013 کا سسٹم اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر سی ایم کو امپاور کیا گیا تھا, اگر میئر کراچی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اس کو سیک کر کے گھر بھیج سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو گھر بھیجا جاتا, اس کو رکھا گیا, اس کی پرفارمنس کو اوپر بار بار سیاست کی گئی. میں اگین وہی بات کہتا ہوں, یہ ساری چیزیں تخریب کاریاں ہیں. سیاست کی جائے لوگوں کی امپاور کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے, بجائے یہ کہ یہ اپنی ذات کے لیے, فرد واحد کے لیے جب سیاست کریں گے تو اس طرح کے ڈیزاسٹر تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے. بالکل. غزالہ سیال صاحبہ ایم پی اے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جواب لیتے ہیں. غزالہ سیال صاحبہ, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی مہربانی. غزالہ سیال صاحبہ, تمام اسٹیک ہولڈر جماعتیں سندھ کی پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہیں, تحریک انصاف بھی بات کر رہی ہے, لوکل باڈیز بل کے حوالے سے جو ہے تنقید کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ الیکشن لوکل باڈیز کی ہونی چاہیے, تو ہم نے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ ایم کیو ایم والوں نے کافی سالوں سے, انہوں نے جب سینسس ہوئے تھے تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم سینسس جو ہے ہمارے سندھ کے اور ہماری پاپولیشن جو ہے وہ صحیح کاؤنٹ نہیں کی گئی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر پیپلز پارٹی والوں کے
کو بھی اعتراضات تھے, ان کو بھی اعتراضات تھے. چلے ٹھیک ہے, 2018 کی الیکشن ہو گئی. تو ابھی دیکھیں بل جو آیا ہے اس پر اسمبلی میں بل جب آتا ہے تو اس کو جو ہماری اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو وہ بل پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا اور انہوں نے امینڈمنٹ بھی جمع کروائی تھی. ایم کیو ایم والوں نے بھی جمع کروائی تھی. غزالہ سیال صاحبہ, چونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے, یہ باتیں یہ ہم جانتے ہیں کہ فرینڈلی طور پہ کہا گیا تھا. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ, بدقسمتی ہے کہ آپ لوگ الیکشن جو ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی, یہ لوکل گورنمنٹ نہیں چاہ رہے, اس وجہ سے انہوں نے جو ادھم مچائی ہوئی ہے, جو یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, یہ الیکشن کو, بلدیاتی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے سب حربے استعمال کر رہے ہیں. اچھا, یہ چاہتے رہیے کہ الیکشنز ہوں؟ جی, یہ نہیں چاہ رہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو. اچھا اچھا جی, آپ تو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے تو میں یہی کہہ سکتی ہوں نا, تفصیل میں نہ جانے نہیں. جی بالکل بالکل. ارسلان مرزا صاحب ابھی یہاں موجود ہیں تحریک انصاف سے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم آگے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور جو سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف بھی بات کریں کہ جی سندھ کا برا حال ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں سندھ میں زیادہ ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ ریاست مدینہ انہوں نے بنا لیا ہے, لوگ اتنے خوش ہیں, بھوک نہیں مر رہے, خودکشیاں نہیں ہو رہی, مہنگائی نہیں ہے. تو بالکل ارسلان جو کہہ رہا ہے نا, 100% آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کی وجہ سے یہ پورا عوام پاکستان کا جو سلگ رہا ہے, مر رہا ہے, یہ ان کی وجہ سے, ان کی مہربانیوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کھاد نہیں ہے یہاں پر, چینی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیٹھے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو سندھ میں, کیونکہ انہوں نے پنجاب میں بھی ختم کر دی تھی اور اپنے مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لے کر آئے تھے. تو سندھ میں بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ الیکشن ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو, یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ سارا گھپلہ انہوں نے کیا ہوا ہے. جائیں, شوق سے جائیں الیکشن, ہم نہیں چاہ رہے تو آپ بالکل کورٹ میں جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کورٹ میں جائیں, الیکشن اسٹے ہو جائے گی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج تک الیکشن ہو جائیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. میرے یہی ورڈ ہیں. جی غزالہ سیال صاحبہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی نعمان کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں لوکل جماعتیں الیکشنز ہوں؟ یہ تو ان کی ظاہر سی بات ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے. یہ ان کو چاہیے کہ ان کا اوپینین کیسے, یہ ایم پی ہے پیپلز پارٹی کے, اوپینین ہے نا کہ کوئی لوگ نہیں چاہ رہے, انہوں نے کہہ دیا کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں, تو یہ تو ان کا اپنا اوپینین ہے. ہو سکتا ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں چاہتے. بات یہ کی تو ان کی بات ہے نا, ایک ایم پی اے کی بات ہے, انہوں نے کہہ دیا, میں نے مان لیا. بات یہ ہے کہ میں آپ سے کیوں نہیں بات ہے, دیکھیں بات میں نے آپ سے کہا, پوری پارٹی کی بات کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ پی ایس پارٹی کا اوپینین کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پی ایس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ جماعتیں نہیں جا رہی. بات یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتی ہیں کہ آپ کا میئر آ جائے گا تو بھائی اتنی کارستانی کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنے معاملات کو گھمانے پھرانے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو مطلب صاف دکھتا ہے کہ یہ لنکر آن کی طرف ہے. بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے عبید صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں ایک بات بتاؤں, جماعت اسلامی جس جگہ ان کو لا کے بٹھایا گیا ہے نا, تو وہ تو مجھے لاڈلے لگتے ہیں. وہاں اساتذہ نہیں آ سکے احتجاج کرنے کے لیے, ریڈ زون, مطلب وہ نابینا افراد جن کو نہ لال کا پتہ نہ پیلا کا پتہ, وہ بھی نہیں آ سکے. وہاں جماعت اسلامی آج 13واں روز ہے ماشاء اللہ سے بیٹھی ہے, دھرنا جمائے بیٹھی ہے. لیکن یہ وہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے ان کو, ارے بھائی کس بات کی مہربانی ہے, کوئی نہ کوئی جڑو ہے نا. ابھی کل کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ اگر یہی پنجاب میں ہو رہا ہوتا تو پھر بھائی مہربانی کرنی ہے تو اس شہر والوں کے ساتھ کریے مہربانی. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی آج جو شرعی طور پہ حرام نعرے تھے آج نے حلال کر دیے. وہ مہاجروں کی بات کرنا شروع ہو گئے, غیر مقامیوں کی بات کرنا شروع ہو گئے. جماعت اسلامی نے 1971-72 میں بدر اور شمس جو بنائی تھی, جن کو سپورٹ کیا تھا, کراچی کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا, اس سے معافی تو مانگ لو پہلے. اور دوسری ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, دیکھیں یہ کالا قانون کی باتیں کر رہے ہیں کہ کالا قانون ہم جو ہے وہ اسمبلی صوبائی اسمبلی سے ہم نے اب کلیئر کرا لیا, ہم اس کو لاگو کریں گے. یہ بات میں آج واضح کر دوں کہ جس دن ایم کیو ایم پاکستان اور حقیقی اور مہاجر اتحاد تحریک ایک ہو گئی, آپ یقین کریں پی ایس پارٹی تو کیا ذوالفقار علی بھٹو تو سچ میں زندہ ہو کے واپس بھی آ جائیں گے نا, تو یہ قانون پاس نہیں کرا سکیں گے. اچھا چلے جی ارسلان سے پوچھتے ہیں. جی ارسلان کیا کہیں گے؟ اچھا میں کوئکلی بتا دیتا ہوں جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن کی نیت میں فطور تھا وہی ایک اپنا سیاست زدہ ایڈمنسٹریٹر لے کر ہے جس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, جس کے بڑے گن گائے جاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف
اگر ان چیزوں سے گھبراتی تو کبھی بھی آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس کی پروویژن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جاتی کہ بلدیات کو ان کو لائبل کیا جائے کہ بلدیات کریں. ہمارا پوائنٹ یہ نہیں ہے الیکشنز. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی آڑ میں, جو بل کی آڑ میں جو حلقہ بندیاں ڈی لمیٹیشن کے اوپر جو طریقہ واردات استعمال کر رہے ہیں, جو کالا قانون لے کر آ رہے ہیں, وہ عوام کے حقوق کو سلب کرنے کی ایک بونڈی سازش ہے. دوسری چیز یہ بات کر رہے ہیں جی کہ یہاں پہ سندھ کے اندر جو معاملات آپ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں ایمان سے کوئی اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی شرم غیرت یا کوئی ایک تھوڑی سی اندر سے ضمیر اس کا زندہ ہے, صحت کے معاملات, ہیلتھ کے معاملات, باقی جو ایجوکیشن اور وہ ساری چیزیں, سندھ میں تو آٹا شارٹ ہوگا نا. جب 2 ٹانگوں کی چوہے آپ کی پوری ہورڈنگ کریں گے, پوری گندم آپ کے کھا جائیں گے, بلینز کی گندم آپ کے کھا جائیں گے, اور آپ آپ بات نہیں کریں گے اس کے اوپر کبھی بھی کہ آپ کے جو ویریئنس آ رہا ہے پنجاب کے اندر گندم کتنے کی ہے, یہاں کتنے کی ہے, ہورڈنگ ہو رہی ہے, ساری چیزیں دیکھیں. ایڈمنسٹریٹو فیلئر کبھی بھی نہیں مانیں گے. ہمیشہ ان کی انگلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف اٹھی رہے گی. میں اگین وہی کہتا ہوں, کوئی ایسی چیز کنسٹرکٹیو بات کریں جو اس ملک کے حوالے سے ہو. آپ ہمیشہ فرد واحد کی اور اپنی جو ایک سیلف میڈ ڈیموکریسی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کی بددیانتی سے کام لیں گے تو اگلا الیکشن چاہے آپ کوئی بھی بل لے کر آ جائیں, پیپلز پارٹی کے دن گنے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ مارک مائی ورڈز پاکستان تحریک انصاف اس صوبے کے اندر گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے میں غزالہ کی طرف جاؤں گی, غزالہ کے بعد جو ہے پھر عبید آپ کی طرف آؤں گی. جی غزالہ, بہت الزامات لگ رہے ہیں. منی بجٹ لے کر آئے نا آپ نے, کون سے دوسرے ہم اپوزیشن کی پارٹیوں سے باتیں کی ہیں, کون سے آپ نے ان سے مشورے لیے یا ان کو بٹھایا ہے؟ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ پورا پاکستان بھوک مر رہا ہے. ابھی جو مری میں کچھ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ چاہے حکومت جو ہوتی ہے وہ ان کی وارث ہوتی ہے, ان کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے, اس وجہ سے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے پارٹیوں کے تنظیم سازیوں کی میٹنگ کریں, وہاں لوگ مر رہے ہیں. اتنا ظلم جو آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں, آپ کو کس نے اتنی اجازت؟ شرم تو آپ کو آنی چاہیے. جو ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کو, آپ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. دیکھیں وہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے, آپ اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں اسمبلی میں, اسمبلی کے فورم پر بات کر سکتے ہیں. یہ اس طرح یہ کہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, آپ کے کہنے پر تو نہیں کریں گے نا ہم. ٹھیک ہے, ایک ون لائنر, صرف ون لائنر. اس کے بعد 12 آبجیکشن جو ہیں, اعتراضات گورنر صاحب نے لگا کر دیے تھے. اگر یہ اتنے دیانتدار ہوتے اور ان کے درمیان کچھ تھوڑی سی بھی قومی حمیت زندہ ہوتی نا. دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, تھر کے بچوں کی تو آپ بات نہیں کر رہی ہیں. منی بجٹ آپ کو یاد آ گیا, سانیہ مری بھی یاد آ گیا, بٹ دا پرابلم از کہ جو ہیلتھ کا آپ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں. آپ تو سٹنگ ایم پی اے ہیں, آپ اس طرح کی بات کریں گی تو مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اس چیز کے اوپر بحث کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ عبید کی طرف چلتے ہیں. جی ٹائم کم ہے نا, عبید آپ بات کریں. المیہ یہی ہے نا ملک کا, کہ یہ کہتے تم گھر, وہ کہتے مری. یہ ہے ملک کا المیہ. لوگوں کی بات تو ہوتی نہیں, مسائل پر بات تو ہوتی نہیں, سولوشن تو نکلتا ہی نہیں ہے. وہ اپنی غلطی نہیں مانتے سندھ حکومت والے یا پیپلز پارٹی والے. یہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں سارا تو کیا ہی تم نے, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مری, یہ کہہ رہے ہیں تھر. مجھے بڑا دیکھیں نا آپ, یہ لوگ جو لوگ سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہوں گے یہ اپنی بات کرتے نہیں ہیں, تھر پہ چلے جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ 14 سال سے حکومت کرے. وہ کہہ رہی ہیں ساری پارٹیاں الیکشن کرانا نہیں چاہتی. 14 سال سے الیکشن نہیں ہوئے اس صوبے میں بلدیاتی. وہ کہہ رہی ہیں ابھی دوسرے کرانا نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کرانا. کیا کریں گے آپ ان کا؟ آپ کے لیے فارم خالی پڑا ہے, وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کا. آپ اسپیکر کے پاس جمع کرا سکتے ہیں اپنے اعتراضات اگر ہیں. 12 اعتراضات کے اوپر بات کر لیں, 12 میں سے کتنے مانے گے؟ اگر نہیں تو اس طرح کے جو آپ بھگدڑ مچاتے ہیں, ادھو مچاتے ہیں اسمبلی میں. غزالہ سیال صاحبہ ارسلان کہہ رہے ہیں 12 اعتراضات جمع کیے ہیں لیکن اس پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جب اعتراضات کی بات ہوئی تھی, اسپیکر وہ آپ کلپ نکال کر دکھائیں ان کو. ارسلان صاحب کا اعتراضات تھے, وہ پکار رہے تھے ارسلان کو کہ ارسلان بھائی آ جائیں, آپ کے اعتراض ہے اس پر بات کریں. گورنر صاحب نے لگا کر دیے ہیں, اس کے بعد آپ نے اس کی سمری جو ہے چور دروازے سے وہ اس کو اپروو کروانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ڈیموکریٹک نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ کریں گے, سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن جو ڈسٹرکشن آ رہی ہے اس کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے. اور لاسٹ ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, دیکھیں سانیہ مری کے اوپر جو بھی چیز ہوئی ہے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ بھی آئے گی, اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے جو بھی کسی بھی لیول کا کوئی بھی اس کے اندر انوالو ہوگا نا, اس کو ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ یہ سارے لوگ بھول جائیں گے. مثال بنائیں گے
میری امید کاش کہ میں اپنی زندگی کے اندر دیکھوں کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس طرح کا کوئی بولڈ سٹیپ لینے کے لیے کوشش کر سکے. میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ چاہے وہ تھر کے بچوں کی بات ہو, مری کی بات ہو, یا کوئی اور سیانہ جس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, اس پہ اب بات ہونی چاہیے, فیصلے ہونے چاہیے, کمیٹی بیٹھنی چاہیے, اور سپریم کورٹ کو بھی فیصلے کرنے چاہیے اس پہ, جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بات کرنی چاہیے. پازیٹو نوٹ یہی ہے کہ اس وقت ملک جن حالات میں ہیں, تمام اپوزیشن پارٹیز کو مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ سیاست پہ بات کریں. نعمان رضوی صاحب آپ کا شکریہ. ارسلان مرزا, عبید شاہ اور غزالہ سیال صاحبہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.